शौहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने कहा इद्दत अपने भाई के घर गुजारना। मैं भाई के घर आई तो कुछ दिन बाद भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं गली में रो रही थी जब पड़ोसी ने मुझे कहा एक रात मेरे घर पना ले लो, सुबह चली जाना। मैं उसके घर गई तो वो अकेला था। उसने मेरी इज्जत लूट ली। सुबह मैंने रोते हुए भाई को इज्जत लूटने वाली बात बताई तो वो गुस्से में पड़ोसी के पास गया, लेकिन पड़ोसी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर भाई को दिया और भाई मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। जब मैंने भाई से वो लिफाफा खींचकर खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी हसीन थी कि मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती और हर नमाज में यही दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरी खुशियों को इसी तरह कायम रखना, मुझे कभी किसी आजमाइश में मत डालना और हर बुरी नजर से मुझे बचाना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो मेरा सब कुछ बहा कर ले जाएगा, मेरी हर खुशी गम में बदल जाएगी। मैं तो बस यही सोचती थी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता और इस बात की हकीकत मुझे उस वक्त पता चली जब मेरा शोहर फोत हो गया और मेरी जिंदगी की हंसती मुस्कुराती हुई गाड़ी एकदम से पटरी से उतर गई थी। ऐसे लगता था मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल दी है। अभी मेरे शोहर की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि मेरे ससुराल वालों, खासकर जेठ ने नजरें बदल ली थी। रिश्तेदारों और दुनिया वालों के सामने वो मेरे हमदर्द बने रहे, मगर ये सब दिखावे के लिए था। एक दिन जेठ मेरे कमरे में आकर बोला, देखो तुम्हारा शोहर मर गया है, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। वैसे भी ये घर मेरे नाम है, तुम ऐसा करो अपना सामान समेटो और अपने भाई के घर चली जाओ। मैं हैरत से उसका चेहरा तकती रही। जो जेठ कल तक मुझे अपनी बहन समझता था, मेरे शोहर के मरते ही उसने मुझे एक पल में पराया कर दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गले से आवाज निकाली और उसे बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं अभी इद्दत में हूँ, मुझे 4 महीने 10 दिन यहाँ पर रहने दिया जाए, फिर मैं उसके बाद अपना बंदोबस्त कर लूंगी। लेकिन वो कहने लगा, नहीं मेरे बच्चे और बीवी नहीं मान रहे, तुम्हारी वजह से घर में गम का माहौल बना हुआ है, तुम जाओगी तो मेरे बच्चों के चेहरे पर हंसी वापस आ जाएगी। मैंने उसके साथ बहस न की, बल्कि खामोशी से नजरें झुका ली, मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। मेरी जुबान गुंग हो गई थी। वो दरवाजा बंद करके चला गया और मैं वहीं बैठे बैठे रोती रही। अगले दिन सुबह जब अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। काम वाली मासी आई और कहने लगी, बीबी जी, जेठ साहब ने कहा है कि आज शाम तक ये कमरा खाली कर दो। मैंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा। यार अब कहाँ जाऊंगी, तेरे बाद अब मेरा कौन है। दिन गुजरता रहा और शाम के करीब मैंने 2 जोड़े कपड़े, शोहर की एक तस्वीर और कुरान पाक अपने दुपट्टे में लपेटा। कदम लड़खड़ाते थे, दिल जैसे सीने से बाहर आकर रो पड़ना चाहता था। कोई रिश्ता, कोई सहारा बाकी नहीं बचा था। मैंने घर की दहलीज को आखिरी बार देखा। मैंने नम आंखों से बाहर कदम रख दिया। अब मेरा साया भी मेरे साथ नहीं चल रहा था, जैसे वो भी शर्मिंदा हो कि ऐसे वक्त में एक औरत को यूं दर बदर कर दिया गया। दिल में एक ही दर्द था, शोहर चला गया और पीछे रिश्ते भी मर गए। मैं रुकती, सुनती, सोचती कि ये मेरा वही ससुराल है जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी, जहाँ हंसी थी, खुशबू थी, जिंदगी थी। आज वही दीवारें मुझे अनजान आंखों से घूर रही थी। मेरा नाम जरमीन है, अम्मी अब्बा की सबसे बड़ी बेटी। पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन नसीब शायद इतना रोशन नहीं था। जिंदगी की किताब के सफ़े पलटते गए और वक्त से पहले मेरे हाथ पीले कर दिए गए। शोहर अहमद सादा दिल, खामोश मिजाज और खुदा तरस इंसान था। दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत बहुत दी थी उसने। उसके साथ गुजारे 4 साल मेरी जिंदगी का वाहिद सुकून थे। हम औलाद से महरूम थे, लेकिन कभी अहमद ने शिकवा न किया था। कहता था, जरमीन तू मेरे लिए काफी है, रब ने दिया तो शुक्र, नहीं दिया तो सब्र। उसकी आंखों में मेरे लिए एक इज्जत थी जो अल्फाज में नहीं ढलती थी। अहमद की वफात एक हादसे में हुई, एक लम्हा, एक खबर और मेरी दुनिया वीरान हो गई। मैं अभी सदमे से संभल भी न पाई थी कि मुझे जताया जाने लगा कि मैं अब गैर हो चुकी हूँ। बेवा होकर भी इद्दत के एहतराम की भीख मांगनी पड़ी। मैं निहायत खामोश तबीयत की, कम गो और शर्मीली सी लड़की थी। न कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की, न किसी का दिल दुखाया। मेरी दुनिया छोटी सी थी, अहमद उसका प्यार और मेरा रब। मुझे नहीं मालूम था कि एक औरत के लिए शोहर की मौत का मतलब सिर्फ एक रिश्ता खोना नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान,
اپنی چھت اور اپنی عزت کو بھی خطرے میں ڈال دینا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی بارش کی بوندیں شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پاؤں کی چپل کیچڑ میں دھنس چکی تھی، دوپٹہ سر سے کب سرک کر کندھوں پر آ گرا احساس ہی نہ رہا۔ بارش میرے بدن کے ساتھ ساتھ میری انا کو بھی بھگو رہی تھی۔ میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، بے سمت بے صدا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اب صرف بھائی کا در ہی بچا ہے۔ میرا بھائی عدیل مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد وہی میرا سب کچھ بن گیا تھا۔ شادی کے بعد تھوڑا بدلہ ضرور تھا، لیکن دل میں ہمیشہ یہی امید رہی کہ جس بہن نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا وہ کبھی اسے یوں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں بارش میں بھیگتی کانپتی ہوئی اس کے دروازے تک پہنچی۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر کئی لمحے ہچکچاہٹ میں گزار دیے۔ کیا عدیل مجھے پہچانے گا؟ کیا بھابھی میرے لیے دروازہ کھولے گی؟ مگر مجبوری انسان کو کیا کچھ نہیں کرواتی۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے گیٹ پر دستک دی، پھر گھنٹی دبائی۔ کچھ ہی لمحوں میں اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عدیل کھڑا تھا، میرے بھائی، میری آخری امید۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں لپک کر بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ زرمین کیا ہوا؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی اور پریشانی بھی۔ میں نے بس اتنا کہا، عدیل مجھے نکال دیا گیا ہے، میں عدت میں ہوں۔ بھائی نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اندر آ جا۔ میں اندر داخل ہوئی، صوفے پر بیٹھتے ہی دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ عدیل نے پانی کا گلاس دیا، میں نے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے پکڑا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کچن سے نکلی، مجھے دیکھ کر بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں، جیسے میری موجودگی اس گھر کی عزت پر دھبا ہو۔ بھائی بھابھی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ عدیل نے دبی آواز میں کہا، زمین مشکل میں ہے، عدت میں ہے، کہاں جائے گی؟ تو کیا ہم ساری دنیا کے دکھ بانٹنے لگے؟ عدت ہے تو سسرال والوں کی ذمہ داری ہے، ہم کیوں اٹھائیں؟ کل کو محلے میں بات پھیلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ عدیل خاموش ہو گیا، اس کی نظریں زمین پر گڑ گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی ہے۔ بھابھی، میں صرف 40 دن کی مہمان ہوں، چھپ کر ایک کمرے میں بیٹھی رہوں گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی، میں اپنا کھانا خود بنا لوں گی، کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، بس اتنی سی مہلت دے دو عزت سے رہنے کی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، زرمین میرے اپنے 2 بچے ہیں، ان کی پڑھائی ہے، ان کا وقت برباد ہوگا۔ اور عدیل، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے رہتے ہو۔ عدیل نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر دیوار کی طرف رخ موڑ لیا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بھابھی کے تیوروں نے اسے خاموش کر دیا۔ بھابھی نے کہا، ٹھیک ہے، 2 دن تک اپنا بندوبست کر لو۔ عدیل نے نظریں چرائیں اور میں نے پہلی بار خود کو اجنبی محسوس کیا۔ اپنے سکے بھائی کے گھر میں 2 دن، اتنے برسوں کا رشتہ اور قیام صرف 2 دن۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سننے کے بعد انسان کبھی ویسا نہیں رہتا۔ 2 دن شاید پوری عمر کے برابر گزرے۔ بھابھی کی باتوں میں چھپا طنز، قدم قدم پر تانا اور عدیل کی خاموشی، سب کچھ مجھ پر بوجھ بن گیا تھا۔ میں نے ان 2 دنوں میں کمرے سے باہر قدم نہ نکالا۔ ایک چٹائی، ایک قرآن اور کچھ خشک نوالے، بس اتنا ہی میرا کل جہان تھا۔ لیکن وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ بھابھی نے تیسرے دن صبح آ کر صاف صاف کہہ دیا، زرمین اب تمہیں کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا، میں مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے خاموشی سے اپنی چادر سنبھالی، 2 کپڑوں کی گٹھڑی سمیٹی اور عدیل کی طرف آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی لیکن الفاظ نہیں۔ اس نے دروازہ میرے پیچھے بند کر دیا۔ میں گلی کی نکڑ تک پہنچی تو تھوڑا سا دم لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نگاہ بے ساختہ سامنے والے گھر کی طرف گئی جہاں پڑوسن شمیم رہتی تھی، درمیانی عمر کی عورت۔ کبھی کبھار سلام دعا ہو جاتی تھی۔ دل میں ہلکی سی امید جاگی، شاید وہاں کوئی ہمدردی مل جائے، شاید وہ کچھ دیر پناہ دے دے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، سامنے شمیم کا شوہر کھڑا تھا، 50 سال کی عمر کا، گہری آنکھوں اور سخت چہرے والا مرد۔ جی وہ شمیم بہن ہیں؟ میں نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ تو میکے گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی۔ خیریت؟ میں ہچکچائی، پھر نرم لہجے میں کہا، بس مجھے کچھ دیر کہیں ٹھہرنا ہے، عدت میں ہوں اور بھائی کے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اس نے کچھ لمحے میری حالت کا جائزہ لیا، پھر دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آ جاؤ اندر، جب تک شمیم آتی ہے تم یہاں رہ لو۔ میں اندر داخل ہوئی تو ماحول پر ایک عجیب سی گھٹن طاری تھی۔
کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا اور فضا میں بے چینی۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس شخص کی نظریں بار بار میرے وجود پر ٹھہرتی اور اس کی خاموشی میں کچھ انکہا سا چھپا تھا۔ چائے لاؤں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ میرے قریب آ بیٹھا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت مظلوم ہو، اتنی خوبصورت ہو اور سب نے تمہیں چھوڑ دیا، کوئی عزت دینے والا نہیں ملا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے۔ میں نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پناہ چاہیے تھی نا، اب ملی ہے تو کچھ لوٹانا بھی تو پڑے گا۔ میرے وجود سے جیسے روح نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن میں کسی طرح بچ نکلی۔ سڑک پر دوڑتی ہوئی میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، عزت بچ گئی یا شاید ابھی بچانی باقی ہے۔ میں رکی نہیں، بس بھاگتی گئی اور سیدھی اس مقام پر جا پہنچی جو میرے دل کا آخری سہارا تھا۔ احمد کی قبر، شوہر کی آخری نشانی، میری آخری پناہ۔ میرے پاؤں تک تھک چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا اور دل جیسے اب دھڑکنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں قبر کے قریب پہنچی تو ایک گھٹن سی محسوس ہوئی، جیسے زمین بھی میرے درد سے واقف ہو چکی ہو۔ میں جھکی، دونوں ہاتھوں سے مٹی کو تھاما اور احمد کی قبر پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد دیکھو، میں ٹوٹ گئی ہوں، تمہارے بعد سب نے ہاتھ کھینچ لیا، کوئی نہیں بچا جسے اپنا کہہ سکوں۔ عدیل بھی خاموش رہا اور تمہاری سچائی پر قسمیں کھانے والے سب جھوٹے نکلے۔ میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ احمد، تم کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری عزت ہوں، آج وہ عزت بار بار زمانے کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ تم کہا کرتے تھے میرے جیتے جی تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو اب کیوں چپ ہو؟ دیکھو نا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ میری آواز روتے روتے مدھم ہو گئی۔ میں قبر سے لپٹ کر وہ سب سسکیاں رو رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اندر دبی بیٹھی تھیں۔ وہ سسکیاں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھیں، لیکن اندر سے سب کچھ توڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے حواس نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ تھکن، بھوک اور مسلسل ذہنی اذیت نے مجھے بے جان کر دیا۔ اب مجھے یہیں رہنے دو، یہی میری آخری جائے پناہ ہے۔ پھر سب کچھ دھندلا سا ہو گیا، زمین گھومنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں احمد کی قبر کے پہلو میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ میری سانسیں چل رہی تھیں، لیکن دل جیسے اب دھڑکنے سے انکاری تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سایہ، صرف میں، میرا دکھ اور میرے شوہر کی مٹی۔ دور کہیں ایک کتا بھونکنے لگا، ہوا میں نمی اور سناٹا پھیلنے لگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں جذب ہوتے جا رہے تھے، جیسے زمین بھی میرے دکھ کا بوجھ اپنے اندر سمیٹ رہی ہو۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں شاید ہوش میں نہیں تھی یا شاید شعور اور بے ہوشی کے بیچ معلق تھی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو، جیسے کچھ سائے میرے گرد گھوم رہے ہوں، سفید پرسکون مگر اجنبی۔ میرے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ یا رب، اب تو ہی ہے۔ میرے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ احمد کی قبر سے لپٹی میں کب کی بے آواز سسکیوں میں ڈھل چکی تھی۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل ابھی جاگ رہا تھا۔ کسی طرف سے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے خشک گھاس پر کسی کے قدم پڑے ہوں۔ پہلے لگا شاید وہم ہے، لیکن پھر قدموں کی چاپ واضح ہونے لگی اور میری بند آنکھوں کے پیچھے ایک اجنبی سی روشنی پھیلنے لگی، جیسے دھند میں چھپے ہوئے منظر اب صاف ہو رہے ہوں۔ میں نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکیں بوجھل تھیں۔ ہولے ہولے کسی کی سرگوشی میرے کانوں میں پڑی، اٹھو زرمین، رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے خود کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میری طاقت جیسے مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ دل میں خوف نہیں تھا، صرف حیرانی تھی۔ یہ خواب ہے؟ دل نے پوچھا، یا رب کی رحمت کا کوئی پیغام؟ وہ چہرہ جھکا، اس کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں وہ سکون جو شاید صرف عبادت گزاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے درد اس ایک لمس میں بہہ گئے ہوں۔
میں نے آنکھیں موند لی اور مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزارا، جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی جھونپڑی میں تھی۔ چھت پر لکڑی کی بیم اور کونے میں جلتا ہوا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، لیکن خوف نہیں تھا۔ میرے جسم پر ایک موٹی چادر پڑی ہوئی تھی اور میرے پاؤں کے قریب ایک شخص زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سراپا دیکھ کر دل کو ایک انجانی سی طمانینت محسوس ہوئی۔ اس نے پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا، سر جھکا ہوا، چہرے پر نور سا سکون۔ وہ فقیر لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتا۔ جاگ گئی بی بی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں ہوں میں؟ وہ مسکرایا۔ تو خود ہی تو چلی آئی تھی اپنے شوہر کی قبر پر۔ اگر دیر ہو جاتی تو شاید تمہیں دنیا کی نظر سے نہ چھپا پاتے، پر اللہ نے وقت پر بھیج دیا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سب کچھ یاد آ جائے گا، لیکن پہلے جسم کو سکون دو۔ تم نے دنیا دیکھی ہے، اب اللہ تمہیں کچھ اور دکھانے والا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو صبح کی ہلکی روشنی جھونپڑی میں داخل ہو رہی تھی۔ لکڑی کی چھت پر سورج کی نرم کرنیں رینگ رہی تھی اور کونے میں رکھی مٹی کی سراہی سے پانی رس رہا تھا۔ ماحول میں سکون تھا، ایک ایسا سکون جو عرصے بعد نصیب ہوا تھا۔ میرے جسم میں اب بھی نقاہت تھی، لیکن دل جیسے ہلکا ہو چکا تھا۔ سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا، خاموش، اپنی تسبیح پر انگلیاں پھیرتا ہوا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ آرام سے، ابھی تم کمزور ہو، دل مضبوط ہے، مگر جسم نے بہت سہا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، پھر ہولے سے بولی، آپ نے مجھے بچایا، میرے لیے کون بچا تھا؟ کہاں جاتی میں؟ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا، آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ میں کچھ نہیں، بس ایک وسیلہ ہوں، مدد رب کی طرف سے آتی ہے، ہم تو صرف ہاتھ بنتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دکھوں کی کتاب کھول دی۔ شوہر کا بچھڑنا، سسرال سے نکالا جانا، بھائی کی خاموشی، بھابھی کا طنز، اور سب سے بڑھ کر وہ اندھیری رات جب ایک دروازے کی امید نے میری عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں بولتی گئی، وہ سنتا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی تھی، نہ ترس، صرف سکون، جیسے یہ سب کچھ سنے بغیر بھی جانتا ہو۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تم نے ایک نیکی کی تھی جو تمہیں یاد نہیں، مگر جسے اللہ نے یاد رکھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نیکی؟ میں تو خود محتاج رہی ہوں، میری نیکی؟ وہ ہولے سے مسکرایا، یاد کرو، ایک دن تم نے کچھ ایسا کیا تھا جو تمہارے دل سے نکلا، بغیر کسی توقع کے۔ وہی نیکی تمہاری راہ میں رحمت بن کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں جیسے پرانی تصویریں گھومنے لگی۔ میں سوچنے لگی، بہت دن پہلے کی بات ہے، شاید احمد کے ساتھ شادی کے شروع کے دن تھے۔ ہم محلے میں نئے آئے تھے۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک 10-11 سال کی بچی کھڑی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، آنکھوں میں خوف اور بھوک۔ اس نے کہا تھا، خالہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ مل جائے تو اللہ اجر دے گا۔ میں نے اس دن کی بچی کو دیکھا، جیسے اب بھی وہ نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ احمد گھر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے بچی کو اندر بلایا، اپنے ہاتھ سے سالن اور روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ وہ کھاتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت عزت دے گا خالہ، میری ماں کہتی ہے جو یتیم کو کھلائے اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ میری پلکیں لرز گئیں۔ میں نے بے یقینی سے فقیر کی طرف دیکھا۔ کیا وہی نیکی صرف ایک بار کھانا کھلایا تھا؟ اور فقیر نے بات کاٹ کر کہا، اللہ کے ہاں نیکی کی مقدار نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ جو تم نے دل سے کی، بے غرض کی، رب نے وہ لکھی، اور آج اس کا اجر تمہیں تنہائی میں، اندھیرے میں ملا۔ وہ 4 جو تم نے قبر پر دیکھے، وہ فرشتے تھے، محافظ۔ انہیں حکم تھا کہ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت کریں، اور وہی تمہیں میرے پاس لے آئے۔ میں خاموش ہو گئی، میرے اندر کچھ پگھلنے لگا۔ میں نے ہمیشہ نیکی کو بڑے کاموں سے جوڑا تھا، مسجدیں بنوانا، خیرات دینا، یتیم خانے چلانا، لیکن اللہ کو صرف ایک بھوکی بچی کا کھانا کھلا دینا ہی کافی لگا۔ تو کیا میں محفوظ ہوں؟ میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ جب تک تم رب پر یقین رکھو گی، ہاں محفوظ ہو، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک لمحہ رحمت ہے جو تمہیں یاد دلانے آیا کہ رب موجود ہے۔ اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں چلتے جانا ہے۔
میں نے فقیر کی آنکھوں میں دیکھا وہ جو بھی تھا اس دنیا سے الگ تھا مگر میرے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا احمد تم چلے گئے لیکن تمہارا رب میرے ساتھ ہے، شاید تمہارے صدقے یا میری کسی نیکی کے باعث میں اس جھونپڑی میں بیٹھی اب بھی فقیر کی باتوں کے اثر میں تھی۔ اندر عجیب سا سکون تھا مگر دل میں ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی پردہ ہٹنے والا ہو، کوئی راز افشا ہونے کو ہو۔ فقیر اب بھی تسبیح گھما رہا تھا لیکن اس کے انداز میں کچھ بدل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، جھونپڑی کے کونے میں گیا اور ایک بوسیدہ سا صندوق کھولا۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس نے آہستگی سے ایک جیکٹ نکالی، پھر ایک ٹوپی اور آخر میں ایک بیج۔ میرے ہاتھ جیسے خود بخود منہ پر آ گئے۔ یہ تو فوجی وردی کا حصہ ہے۔ میری آواز کانپ گئی۔ وہ پلٹا، اب اس کی آنکھوں میں فقیر والی نمی نہیں، ایک عزم تھا، ایک طاقت۔ اس نے اپنے بالوں سے ٹوپی ہٹائی تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا کلین شیو چہرہ، فوجی سٹائل کا بال کٹ اور سیدھی قامت، یہ وہ شخص نہ تھا جسے میں کل رات ایک فقیر سمجھ رہی تھی۔ تم فقیر نہیں ہو، وہ مسکرا دیا۔ نہیں میں فقیر نہیں ہوں، میرا نام کیپٹن فخر ہے۔ کچھ دنوں کی چھٹی پر تھا، شہر آیا تھا کہ راستے میں تمہاری چیخیں سنی اور تمہیں اس حال میں قبرستان میں دیکھا۔ وہ چاروں لوگ میرے ساتھ ہی تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگیں تو وہ فرشتے، شاید وہ وقت تھا جب اللہ نے ہماری شکل میں تمہاری مدد کرنے والوں کو بھیجا۔ ہمیں حکم نہیں تھا لیکن دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک بیوہ عورت یوں تنہا قبر پر بے سدھ پڑی رہے۔ میں خاموش ہو گئی، دل جیسے رب کے آگے سجدے میں گر گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کسی انسان سے مدد مانگوں اور وہ رب اپنی زمین پر کسی بندے کو میری مدد پر لگا دے۔ فخر میرے قریب بیٹھ گیا، اس کے لہجے میں نرمی تھی لیکن نظریں صاف اور سیدھی۔ زرمین میں جانتا ہوں تم ٹوٹ چکی ہو، زندگی نے تم پر ہر در بند کر دیا مگر ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہ روشنی دینا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، لمحے بھر کو وقت رک گیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا میں ابھی بھی کسی خواب میں ہوں؟ میں نے نظریں جھکائیں، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نکاح ابھی؟ لیکن میں عدت میں ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ صبر و احترام کے ساتھ بنے۔ میں تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑاؤں گا جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے۔ اگر تم اب بھی چاہو تو نکاح ہوگا، ورنہ میں یہ بات کبھی بھی دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، ایک اجنبی جو صرف انسان نہیں، ایک محافظ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں خواہش نہیں، عزت تھی۔ اس کی زبان میں زبردستی نہیں، درخواست تھی۔ تمہاری ماں، وہ قبول کرے گی مجھے، ایک بیوہ اجنبی بے سہارا؟ میری ماں وہ عورت ہے جو بیٹے سے زیادہ اس کے فیصلے کی قدر کرتی ہے، اور میں نے اگر تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ میرا ساتھ دے گی۔ وہ خود بھی ایک بیوہ رہ چکی ہے، وہ تمہارا درد سمجھے گی۔ مجھے لگا میں پھر سے سانس لینے لگی ہوں۔ اس زندگی میں پہلی بار کوئی میرے احترام کی بات کر رہا تھا، میرے عدت کے تقدس کا خیال رکھ رہا تھا، کوئی بغیر چھوئے، بغیر لالچ کے صرف عزت سے جینے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ فخر، میں شکریہ تو نہیں کہوں گی کیونکہ تم جو کر رہے ہو وہ کسی احسان سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں میری راہ میں کھڑا کیا ہے تو وہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا، تو پھر چلیں، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامان کی گٹھڑی اٹھائی اور میں جھونپڑی کے باہر آئی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے میرے دل کے اندھیرے ختم ہو رہے ہوں۔ عدت کے دن فخر کی ماں کے گھر گزارنا میرے لیے کسی سکون کے گوشے جیسا تھا۔ اماں جی، ایک باوقار و شفیق عورت جن کی آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا جیسے دنیا کے تمام طوفان دیکھ چکی ہوں، وہ میرا درد سمجھی تھیں لیکن کبھی میرے زخموں پر انگلی نہ رکھی، صرف دعا دیتی رہیں۔ چپ کے خاموشی سے میں دن میں قرآن پڑھتی، کمرے میں بیٹھی رہتی اور اماں جی کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ہلکا سا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ جاتی۔ ان کے لہجے میں نہ طرز تھا، نہ ہمدردی کا مصنوعی بوجھ، بس ایک قدرتی ماں جیسا لمس۔ اور فخر، وہ روز شام کو ماں سے ملنے آتا، دروازے کے باہر کھڑا رہتا، کبھی مجھ سے ایک لفظ نہ کہتا، صرف اتنا کہتا، سب خیریت ہے، کچھ چاہیے تو ماں کو کہیے گا۔ اور پھر وہ صبح آئی، میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ اماں جی میرے کمرے میں آئیں،
میرے پاس بیٹھی اور ہولے سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، رب کا فیصلہ پورا ہوا، آج اگر تم ہاں کہو تو ہم فخر سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، لیکن اگر دل نہ مانے تو ہم تمہیں جب تک چاہو یہاں رہنے دیں گے۔ میرے اندر ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ میں نے وہ سب یاد کیا جو گزر گیا تھا، اندھیرے در، ٹھکرائے گئے رشتے، اور وہ قبر پر گرنا، اور پھر فخر جس نے بغیر شرط، بغیر سوال میرے لیے وہ چھت بننے کی بات کی تھی جو مجھے برسوں میں کسی نے نہ دی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، اگر فخر آج بھی چاہے تو میں راضی ہوں۔ اس روز نکاح بہت سادگی سے ہوا، گواہ صرف چند لوگ، اماں جی اور رب کی رحمت۔ فخر نے مہر کی رقم میرے ہاتھ پر رکھی، نظریں جھکائیں اور کہا، آج سے تم میری عزت ہو، زندگی کا وہ حصہ جسے میں کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ میں دل میں مسکرا دی، رب نے سچ فرمایا تھا، صبر کے بعد سکون رکھا ہے، اور ہر رات کے بعد فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جب میں اس گھر میں دلہن بن کر داخل ہوئی تو وہاں نہ بینڈ تھا نہ بارات، لیکن دروازے پر ماں جی کی آنکھیں، آنچل میں خوشبو، اور فخر کا خاموش اعتماد میری پیشوائی کر رہا تھا۔ اس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی راحت اتر گئی، جیسے برسوں بعد اپنی اصل جگہ مل گئی ہو۔ اب نہ روز تانے تھے، نہ کسی کا تیکھا لہجہ، یہاں میری بات سنی جاتی تھی، میری رائے لی جاتی تھی۔ فخر مجھے عزت دیتا، ہر معاملے میں شریک کرتا، اور میرے وجود کو محض بیوی نہیں رفیق مانتا۔ شام کو جب ہم چھت پر بیٹھتے، وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو زرمین، زندگی وہ نہیں جو ہم پر گزرتی ہے، زندگی وہ ہے جو ہم اندر جیتے ہیں۔ تم نے اپنے اندر کی زمین کو زندہ رکھا، اس لیے آج تم یہاں ہو۔ میں نظریں چرا لیتی، دل میں شکر کے آنسو بھر آتے، اور بس اتنا کہہ پاتی، فخر تم جیسا شوہر کسی دعا کے بغیر نہیں ملتا، اور وہ مسکرا کر کہتا، اور تم جیسی بیوی کسی نیکی کے بغیر نہیں ملتی۔ نئی زندگی جیسے ایک نرم صبح ہو جس میں نہ چیخیں تھیں نہ تانے۔ فخر کے ساتھ گزرتے لمحے محبت اور احترام سے لبریز تھے۔ ہر دن میرے اندر سے پرانے زخموں کی پرچھائیاں دھیرے دھیرے کھرج رہا تھا۔ میں اب ہنسنا سیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چمک واپس آ رہی تھی، اور دل میں خوف کی جگہ اعتبار لینے لگا تھا۔ فخر نے مجھے کبھی ماضی کا تانا نہیں دیا، اس نے میرے گزرے دنوں کو یوں سمجھا جیسے وہ خود اس سب کا گواہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے، وہ صرف محسوس ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کہتا، زرمین، تمہارا ماضی تمہیں کمزور نہیں مضبوط بناتا ہے، میں تمہیں تمہارے مکمل وجود کے ساتھ چاہتا ہوں، نہ کہ صرف اس زرمین کے ساتھ جو دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگی، میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا، محلے کی عورتیں کپڑے لانے لگیں، اماں جی میری سب سے بڑی حوصلہ افزائی تھیں۔ زندگی جیسے ایک نئی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ پھر ایک دن فخر کی دوست کی بیوی کی طرف سے دعوت آئی، ان کا بیٹا بیرون ملک سے آیا تھا، خوشی کی تقریب تھی۔ فخر نے پوچھا، چلو گی میرے ساتھ، لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کر دی، دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے کوئی پرانی دھڑکن یاد دلانے لگی ہو کہ سب کچھ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ دعوت میں پہنچے تو ماحول روشن چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مسکراہٹیں، کہکے اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ میں نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا، دوپٹے کو احتیاط سے اوڑھا ہوا۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بس اپنا اصلی روپ قائم رکھنا، تم جیسی ہو ویسے ہی سب سے خوبصورت ہو۔ میں اس کی بات پر شرما گئی، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میرا قدم ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کچن کی طرف جاتی گیلری میں جھاڑو لگاتی ہوئی ایک عورت پر میری نظر پڑی، چہرہ دھندلا سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا تو وقت جیسے تھم گیا۔ بھابھی، وہی جو عدیل کی بیوی تھی، وہی جس نے دروازے پر مجھے ٹوکا تھا، جس نے مجھے عدت میں ٹھکرایا تھا، آج وہ کسی کے گھر جھاڑو لگا رہی تھی، پرانے کپڑے پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور جسم میں وہ وقار نہیں بچا تھا جو کبھی اس کے تیوروں میں دکھتا تھا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی، میں نے نظریں چرا لیں، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے میرے قریب آ کر بولی، زرمین، تم؟ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں
آواز ٹوٹنے لگی۔ میں بہت پچھتاتی ہوں، اللہ گواہ ہے ہم نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آج میں وہی کاٹ رہی ہوں۔ عدیل جیل میں ہے، کسی کیس میں پھنس گیا اور بیٹے نے بھی دھتکار دیا، اب نوکری کر کے پیٹ پالتی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اترے، مگر ساتھ ہی رب کا انصاف بھی میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، میرے پاؤں میں کپ کپاہٹ۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ فخر نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے ہولے سے کہا، جو رب کے بندوں کو رلاتے ہیں وہ خود کبھی مسکرا نہیں پاتے۔ تم نے اس دن میرا در بند کیا تھا، آج تمہارے لیے سب در بند ہو گئے، مگر میں تمہاری بہن آج کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی بن کر کھڑی ہوں، اور رب نے مجھے عزت واپس دی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جھک کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی تو میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر اسے تھام لیا۔ نہیں بھابھی، میں وہ زرمین نہیں جو کل تھی، آج میں کسی کی عزت ہوں، اور میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کا سر جھکاؤں۔ رب نے معاف کر دیا، میں بھی کر چکی، لیکن یاد رکھنا، جو کسی کے لیے زمین تنگ کرتا ہے اس کے لیے خود زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی سسکیاں بڑھنے لگیں اور میں آہستہ آہستہ فخر کے ساتھ دعوت سے نکل آئی۔ دعوت سے لوٹ کر آئی تو دل میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے کوئی طوفان گزر چکا ہو اور اب صرف بکھری ہوئی خاموشی رہ گئی ہو۔ بھابھی کا چہرہ، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی جھکی نظریں میرے ذہن میں بار بار ابھر رہی تھیں۔ وقت نے کیسے رنگ بدلا تھا۔ وہی عورت جو میرے وجود کو بوجھ سمجھتی تھی، آج خود زندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اماں جی نے میرے چہرے پر الجھن دیکھی تو آہستگی سے پوچھا، کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹا، سب خیر ہے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر ساری بات بتا دی، بھابھی سے ملاقات، اس کا حال اور اس کی ٹوٹی ہوئی آواز۔ اماں جی نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہی دنیا کا اصول ہے، رب دیر سے پکڑتا ہے لیکن خوب پکڑتا ہے۔ اس کا انصاف خاموش ہوتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح جب فخر آفس جانے لگا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، زرمین ایک بات بتاؤں؟ میں نے گردن اٹھائی، تمہاری بھابھی اور عدیل کے بارے میں مزید پتہ چلا ہے؟ میرے دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ کیا؟ فخر نے نرمی سے کہا، میرا ایک دوست پولیس میں ہے، اس نے بتایا ہے عدیل کو غبن کے الزام میں 6 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں سے لاکھوں روپے کا فراڈ نکلا۔ عدیل نے بیوی کے نام پر کچھ پراپرٹی لی تھی جو اب ضبط ہو چکی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، دل میں ایک ٹھنڈی ہوک اٹھی۔ بیٹا، جو ناجائز مال آتا ہے نا، وہ ساتھ عزت اور سکون بھی لے جاتا ہے، اماں جی نے درمیان میں کہا۔ فخر نے بات آگے بڑھائی، عدیل کا بیٹا جو ابھی 17 سال کا ہے، وہ اب ماں کو بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں۔ اس نے غصے میں گھر چھوڑنے کو کہا اور بھابھی تب سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کچھ دن ایک رشتے دار کے ہاں رہی مگر وہاں بھی تانے ملے۔ اب وہ اسی دوست کی بیوی کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں۔ میری بھابھی، جس کی آواز کبھی میرے کانوں میں گونجتی تھی، ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آج خود زندگی کا بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا عدیل وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ فخر نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے اس کے پاس اب کوئی چاہنے والا بچہ ہی نہیں، وہ جیل میں خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کرتا اور شاید شرمندگی کے مارے تم سے سامنا نہیں کر پا رہا۔ میں نے گہری سانس لی، اندر کچھ چھل رہا تھا، جیسے کوئی پرانا در بند ہو کر بھی شور کر رہا ہو۔ میری زبان پر بے ساختہ دعا آ گئی، یا اللہ عدیل کو ہدایت دے اور بھابھی کو صبر دے۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما، تمہارا دل بہت بڑا ہے زرمین، جو لوگ تمہیں توڑنا چاہتے تھے تم نے انہیں معاف کر کے خود کو جوڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فخر، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جس دن دل میں نفرت پال لی جائے انسان خود جلنے لگتا ہے، اور میرے رب نے مجھے ٹوٹنے کے بعد سمیٹا ہے۔ میں اب کسی کے لیے نفرت نہیں رکھ سکتی۔ اماں جی نے میری پیشانی چوم لی۔ بیٹی، صبر اور معافی 2 ایسے چراغ ہیں جو اندھیرے گھر کو بھی منور کر دیتے ہیں۔ تم نے ان دونوں کو تھام کر وہ روشنی پائی ہے جو دنیا کا ہر زیور دے نہیں سکتا۔ اس روز میں نے پہلی بار ماضی کے درد کو مکمل طور پر رب کے حوالے کیا۔ نہ دل میں بوجھ رہا، نہ زبان پر شکایت۔ جو کچھ تھا اب عبرت کا باب تھا، اور جو ہے وہ رب کی نعمت۔ فخر نے جب مجھے بتایا کہ عدیل جیل میں ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہے تو دل ایک پل کو ٹھہر سا گیا، برسوں کا بوجھ جیسے سینے پر آ گرا۔ میں نے ہولے سے پوچھا، کیوں؟ کہتا ہے معافی مانگنی ہے، شاید دل ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ فخر نے نرمی سے جواب دیا،
میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، لے چلو، ایک بار دیکھ لیتی ہوں۔ جیل کا گیٹ پار کرتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انتظار کے کمرے میں عادل کو دیکھا، کمزور جھکا ہوا، چہرے پر ندامت کی چھاپ، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو کبھی ضد میں ہوتی تھی۔ زرمین، اس نے بس اتنا کہا، آواز ٹوٹی ہوئی۔ میں نے نگاہ ملائے بغیر کہا، تمہیں معاف کیا عادل، اس لیے نہیں کہ تم مانگنے آئے، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ میرے دل میں اب کوئی غصہ نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی فرش پر پھیل رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ فخر پاس لیٹا تھا، مگر اس کی نیند میں بھی میرا اضطراب محسوس کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو زرمین؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ لمحے، کچھ چہرے وقت گزرنے کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ بھابی نے جس طرح مجھے ٹھکرایا تھا، آج وہ میرے در پر آ کر مدد مانگے تو کیا کروں؟ معاف کر دوں یا وہی سرد رویہ اپنا لوں؟ فخر نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، زرمین، معاف کرنا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن معافی کا مطلب ہی نہیں کہ خود کو پھر سے تکلیف میں ڈال لو۔ تمہارا دل جو کہے وہی کرو، لیکن خود کو مت توڑنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر ہلچل بدستور جاری رہی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردے چیر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں وہ تازگی تھی جو صرف دل کی شفافیت سے محسوس ہوتی ہے۔ اندر فخر اماں جی کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا اور بھابی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ خاموش، بدل چکی، جھکی ہوئی، مگر پچھتاوے کے ساتھ۔ نرمی بھی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی۔ میں وہاں پہنچ چکی تھی جہاں برسوں پہلے امید چھن گئی تھی، لیکن آج میری آنکھوں میں امید تھی، دل میں روشنی تھی اور وجود میں ایک نئی طاقت۔ یہ طاقت صبر سے آئی تھی، اس صبر سے جسے میں نے بے بسی میں بھی تھاما اور زخموں کے باوجود نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے وہ ایک یتیم بچی کو دیا ہوا نوالا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نیکی رب کے ہاں محفوظ رہتی ہے، اور وہ دن ضرور آتا ہے جب وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ مجھے میری نیکی نے بچایا، میری عزت نفس نے راستہ دکھایا، اور اللہ پر یقین نے قدموں کو بھٹکنے سے روکا۔ میں نے معاف کرنا سیکھا، خود کو آزاد کیا، اور پھر وہ سکون پایا جو کسی انتقام میں نہیں ملتا۔ میں نے جھکنے کی بجائے رکنا چنا، اور رب نے مجھے ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں رشتے جھکے، حالات بدلے، اور میں جیتی رہی۔ زرمین اب صرف ایک بیوہ نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے دکھوں سے سیکھا اور صبر سے جینا سکھایا۔ وہ عورت جو رب سے جڑی تو دنیا اس کی ہو گئی، اور یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو وقت کے تھپڑوں میں گم ہو کر بھی خود کو کھونے نہیں دیتی۔ رب جب آزماتا ہے تو وہ تھامنے کی نیت سے ہی آزماتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اپنے ہاتھ بندوں کی طرف نہیں، آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اور آج میری زندگی روشن ہے۔